शहर इक़्तिदार है, ये जो सेफ सिटी का शहर है, ये जो कैमरों का शहर है, ये शहर जिसकी आबादी 2.5 मिलियन और 3 मिलियन के दरमियान कहीं है, इस शहर में एक आईजी पुलिस है, इस शहर के अंदर दर्जनों एसपी हैं, इस शहर के अंदर दर्जनों थाने बन गए, इस शहर के अंदर 22,000 लोग एक जुलूस रोकने के लिए इकट्ठे किए गए। लेकिन एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ है जो 25 मई से शुरू हुआ था साइफर ज़दा रजीम के आने के बाद, और वो जारी है। उसके जो 2 ताज़ा हिस्से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से ये रजीम आई है, सारे रियासती वसाइल, तमाम तर इदारों की तवज्जो, सारी इंटेल, सारा फाइनेंस रियासत का, वो सिर्फ इमरान खान पहले हटाओ मुहिम पे लगा था, अब इमरान खान निकालो मुहिम के ऊपर लगा हुआ है। उसका नतीजा आपके सामने है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। जो मुल्क में दिफा के इंचार्ज वजीर और वजारतें हैं, वो सारा दिन मज़ाक का खेज बयान देते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। गलत बयानियां वो फ्लोर पे कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं। इस तरह कभी कोई रियासत चली है? इस तरह कभी कोई समाज, लोगों का इंसानी समाज कहला सका है? उसके साथ ही जब अमेरिका भागा अफगानिस्तान को छोड़ के, तो जो इमरान खान की पॉलिसी थी उसकी वजह से न सिर्फ अफगानों के दिल जीते पाकिस्तान ने, बल्कि सारी दुनिया के दिल जीते। जब वहां कोई एयरलाइन लैंड करने के लिए तैयार नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम इंसानी बुनियादों पे इवैक्यूएशन करेंगे लोगों की, और उसके नतीजे में जितना अरसा इमरान खान रहे, आपने देखा कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर था वो महफूज रहा। इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे हमें रोज नुकसान, जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और एक अनडिक्लेयर्ड किस्म की एक सिचुएशन है जिसके लिए मैं बौर का लफ्ज जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसमें हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, हमारे जवान कुर्बान हो रहे हैं, और उसमें हमारी बच्चियां बेवाएं हो रही हैं, उसमें हमारी माओं की कोख उजड़ रही है। तो ये क्या हालात हैं कि सारा कुछ छोड़ के आप एक तरफ लगे हुए हैं कि सिर्फ किसी तरीके से, किस तरह से हम इमरान खान को निकालें और किस तरह से हम जो पंजाब की और केपी की गवर्नमेंट है इसको ना टूटने दें। इससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख है, जब भी कोई गवर्नमेंट टूटती थी तो मुखालिफ पटाखे चलाते थे, मिठाइयां खिलाते थे, नारे लगाते थे, ढोल बजाते थे। इस वक्त खून के आंसू गवर्नमेंट रो रही है। इस वक्त वो इस बात पे परेशान है कि कोई तरीका हो गवर्नमेंट ना टूटे। उसकी वजह सिर्फ आपका खौफ है, अवाम का खौफ है उनको, इसलिए कि उन्होंने देखा लोटे बनाने के बाद जो पंजाब में इक़्तिदार मिला, अब तो लोटा भी बेचारा बेकार हो गया, वो उसका पेंदा खाली हो गया, इसलिए कि हमने जो जजमेंट कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके नतीजे में लोटे का वोट काउंट नहीं होगा। तो वो लोटे किस तरह हारे, उसके बाद इमरान खान की जहां पिक्चर गई, वो 7 सीटें 8 में से किस तरह वो जीते। उसके बाद आजाद कश्मीर के इंतखाबात आपके सामने हैं, चंद दिनों की बात रह गई है, 2-2.25 हफ्ते रह गए इंशाअल्लाह, कि जब 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ अपना मेयर देगी। और यूसी को ही हम लोग कहते हैं, मैं अली अमान ज्यादा कंपेन कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं जहां जहां इनको जरूरत होती है मेरी। तो मैंने जाके खुद जो माहौल देखा है वो यूसी 1 से लेके यूसी 101 तक इंशाअल्लाह सारी जगह पीटीआई है, कोई दूसरा नहीं है। ये वो हालात हैं जिनके अंदर I-9 के इलाके में एक छोटा बच्चा, उसको मार के, जिस तरह वो इंसान नहीं है उसको लटकाया गया। क्या किया इस्लामाबाद के इस सारे निजाम ने जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी है? कहां है वो सिक्योरिटी? उसके बाद आपकी कलीग, जहां हमारी यंग लेडीज खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं जो अपनी जान पे खेल के रिपोर्टिंग करती हैं, यंग बच्चे खड़े हैं जो अपनी जान पे खेल के रिपोर्टिंग करते हैं। वो एक जर्नलिस्ट है, शी इज हाईली एजुकेटेड वुमेन, यंग वुमेन, और उसके घर में कल जो वाकया हुआ ये इंतहाई संगीन मामला है, इसलिए कि 2 अदालतों में चल रहा है कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए, वर्किंग जर्नलिस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए।
ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا، باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں، اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے، رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے، علی اوان بھی تھے، میں تھا، اسد عمر تھے، اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہو، اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس. ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے. یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے، دیوار انہوں نے کودی، 2 لوگ تھے. اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے، کس جگہ پہنچے، وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے، یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں. ان کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے. اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، پولیس ہو گئی، ایف آئی اے ہو گئی، دوسرے ہو گئے، وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے، شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے، جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سب سے گریٹ ہوا تھا، جس میں میرے علاقے کے ایک اس وقت کے ایک کمیونسٹ جو تھے دادا امیر حیدر وہ بھی شریک تھے. چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ زے تونگ نے انہوں نے خود لیڈ کیا. 350 کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ تھا کہ جب حملہ ہوا عمران خان شدید زخمی ہوئے، عمران خان نکل گئے، لیڈر نہیں ہے لیکن مارچ پھر بھی چل رہا ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے جو اس نے بنایا ہے. اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ تھکا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ لوگ تھک جائیں گے، پی ٹی آئی تھک جائے گی، وہ نہیں تھکا. اور 65 کے قریب اس نے بڑے جلسے کیے، ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ لوگ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حقیقی آزادی کی منزل ہے یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی جس طرح سے ہم نے فیصلہ کیا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. میں شارٹلی اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت وہ آرٹیکل 9 کا ہے. آرٹیکل 9 اس کے اندر پروٹیکشن ٹو دی لائف، ریپوٹیشن، دونوں چیزیں، بے عزتی بھی نہ ہو کسی خاتون کی، اس کی عزت کی جائے. اور اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ صرف خاتون ہونا ضروری ہے. پاکستان کی شہری ہونا بھی آرٹیکل 4 کے مطابق ضروری نہیں ہے. یہ آئینی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں. یہ دنیا کا ایسا اچھا آئین ہم نے بنایا تھا لیکن اب سرزمینیں بے آئین کر دی گئی ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، اس کو روندا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے جا کے. ہائی کورٹ میں ہم جمعے کے دن جا رہے ہیں، ہم ایف آئی آر لے کے اور باقی کاپیز لے کے انشاءاللہ العزیز کارروائی کریں گے. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں ہماری ایک اور ورکر، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. رابعہ ان کا نام ہے. وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو جو ہینڈ گن ہے اس کے ساتھ ان کا شیشہ توڑا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا چہرے پہ. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا ہے. اور وہ لوگ
جن کو اس لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور پولیس کے اندر لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ پی ٹی آئی کو ماریں، وہ جمہوریت کو ماریں، وہ آئین ماریں، وہ لوگوں کی امید ماریں، وہ لوگوں کی آرزویں آدرش ان کے ماریں اور ان کو پریشان کریں تاکہ میدان خالی ہو نواز شریف کے لیے۔ نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے، جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے۔ نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل 264 ہے۔ یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا، آئین کا آرٹیکل 264 ہے، جس کے ڈی اور ای میں لکھا ہوا ہے 264 میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے، ریپیل ہو جائے، تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، جو فور فیچر اور جرمانے جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی ہیں۔ اور دوسری بات، جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس کے سیکشن 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی، اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالہ جائے گا، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اڈیالہ کے قیدیوں کے ساتھ، اس لیے کہ سزا یافتہ آدمی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتا۔ اس کا بھائی آئے زور آزمائی کرے، اس کو بھی لائیں، باہر نکالیں، دیکھیں ان کو اپنی اوقات اور حیثیت سیاسی جو باقی رہ گئی ہے وہ پتہ لگ جائے گی۔ شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں جو شفا یوسف زئی کے گھر پہ ہیرسمنٹ ہوئی، ان کے گھر کو پھلانگا گیا۔ یہ آئین کے 2 آرٹیکل ہیں، ایک پرنسپلز آف پالیسی جو ریاست کے رہنما اصول ہیں ان میں آرٹیکل ہے، اور دوسرا بنیادی حقوق میں 2 آرٹیکل اور ہیں، 3 آرٹیکل ہو گئے ٹوٹل۔ وہ یہ ہے کہ پرائیویسی آف ہوم، خاتون کی آبرو، اس کا تحفظ، فیملی کی آبرو، فیملی کا تحفظ، اسی کو عام زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسلام آباد پولیس کے افسران ہیں جن کو لایا گیا ہے، جو پولیس مقابلوں میں پہلے بھی بڑے شریک رہے ہیں، جو ملزم لائے گئے ہیں تاکہ نیچے سے جو اوپر پروموشن ہوتی ان کو روک کے اپنے بندے بٹھائے جائیں، وہ ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اس حکومت کو اور وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو لازماً بے نقاب کریں گے، اور اس کے لیے کوئی قانونی اور آئینی راستہ ہم ایسا نہیں ہوگا جس کو پاکستان تحریک انصاف نہ سامنے لائے۔ اور میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو حقوق ہیں اس کے لیے یاد رکھیے گا، آپ اکٹھے ہوں، اس تقسیم میں مت پڑیں کون کس گروپ میں ہے۔ اب اگر بات خواتین تک پہنچ جائے، بچیوں تک پہنچ جائے اور جلسے تک نہ رہے، بات گھروں تک پہنچ جائے، چار دیواری پامال ہو جائے، چادریں کھینچنے کی کوشش کرے، جو کوئی چار دیواری کے اندر گھسے گا وہ کس نیت سے گھسا ہے کوئی؟ تو وہ جو آئے تھے انہوں نے، یہ سامنے آپ کے کوارٹر ہے، ان جو بیک سائڈ، اس کوارٹر میں جو چوکیدار تھے گھر کے اندر ان کو بہت شدید مارا، ٹانگ بھی ان کی زخمی کی، اور پھر انہوں نے یہاں چادریں اندر جو لان ہے اس کے اندر اپنی رکھی، وہ پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے، اور منہ کے اوپر انہوں نے یہاں آ کے نقاب لگائے، اور باقی پورا ایریا یہاں سے نکلے تو وہ باہر نکلے، پورے ایریا میں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے شدید ترین مذمت، اور اگر اس کے اوپر کسی جگہ کوئی اور اس طرح کا جرم ہوتا ہے، اس جرم سمیت تو اس کے ذمہ دار اسلام آباد کی وہ سیاسی انتظامیہ ہوگی اور سیاسی پولیس افسران ہوں گے جن کو سیاست کے لیے لایا گیا، شہری ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پنجاب کی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگر آج کیا ہونے جا رہا ہے، جو اجلاس گورنر صاحب نے بلایا ہے، قانون اور آئین کیا کہتے ہیں اس کو؟ تھینک یو ٹکا۔ اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پنجاب پہ انہوں نے سوال پوچھا یا میں بتا دوں۔ صاحب نے کہا ہے کہ اگر نہ ہوا، آج ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا تو سی ایم ہاؤس بند کر دیا جائے، سیل کر دی جائے، یہ سیل کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ اسی ہفتے میں ایک تقریر کی جہاں اسلام آباد میں سکرینیں لگی ہیں، سیاسی یہاں پر معاملات اور سیاسی سب چیزیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود عرمان پارک میں 100 سے زیادہ لوگ بھی کیوں نہ آئے؟ یہ نرمامی نہیں ہے بلدیاتی الیکشن تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان حاضر ہے، کون کے ساتھ کتنے سیٹیں ہیں، کون جیتتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں رزلٹ کوئی ہمیں جو توقع ہے وہ ہم 101 میں 101 ہماری توقع ہے۔ باقی ووٹروں کا کام ہے کہ وہ
چور کو دینا چاہتے ہیں ووٹ, اچکے کو دینا چاہتے ہیں, یا چوکیدار کو دینا چاہتے ہیں, اور یا خدمت گزار کو دینا چاہتے ہیں. وہ چوکیدار اور خدمت گزار کی طرف انشاءاللہ کہیں جائیں کوئی گے. ڈاؤٹ ہے کہ اچھا بلدیاتی الیکشن جی اب بلدیاتی الیکشن نہ ہوں اس کے حوالے سے بھی ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ جو یہاں کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ تبدیلیاں ہمارے کاغذوں میں وہ ججمنٹ ایک آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس میں میں ہی وکیل تھا, اور اس میں 17 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. تو اس ججمنٹ کی وہ توہین ہے. ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ توہین عدالت کی درخواست لے کے جائیں گورنمنٹ کے خلاف. ایک پہلو. دوسرا, اب آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں آتا ہوں. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے کہ پنجاب میں آئین یہ کہتا ہے کہ 2 لوگ ہیں جو اسمبلی, صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. ایک گورنر ہے جو بلا سکتا ہے, دوسرا پنجاب اسمبلی یا اس طرح کی کسی اسمبلی کا اسپیکر ہے. اجلاس اسپیکر نے بلایا, اجلاس جاری ہے, اجلاس پروروگ نہیں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا پروروگ تو پروروگ کرنے کا اختیار, پروروگ کیے بغیر دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا. جس طرح نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پہلے ڈسولوشن آف میرج ہوگی, پھر پرمیشن ہوگی, پھر عدت ہوگی, پھر سرٹیفکیٹ ہوگا یو سی کا. تو جو فیملی لاز میں لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, جو رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے کہ جب اجلاس چل رہا ہوگا تو جو سمننگ اتھارٹی ہے وہ پروروگیشن اتھارٹی ہے. سمننگ اتھارٹیز میں نے بتایا 2 ہیں. یہ گورنر نے نہیں بلایا, اس لیے وہ گورنر اس اجلاس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اجلاس بلایا اسپیکر نے, اس لیے اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ پروروگیشن کریں. آپ لوگ کور کرتے ہیں سارے اسمبلی کو, آپ کو پتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنر کا خط ہے, میں نے کل جب میٹنگ شروع ہوئی ہماری لیگل, تو میں نے پہلا سوال, جو پنجاب کے ہمارے نمائندے تھے وہاں پہ, اسپیکر اور راجہ بشارت اور مونس سلائی, میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے یا گورنر کا خط پہلے آیا ہے. انہوں نے کہا جی موشن آف نو کانفیڈنس پہلے آئی ہے. اب جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے آئے گی وہ پہلے ٹیک اپ ہوگی. اٹس ویری سمپل. یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے جس کے مطابق جو گورنر کی موشن ہے وہ لازماً لائیں گے ہم ہاؤس میں, لیکن اس موشن کو پہلے, جو موشن آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد ہے, اس کو ٹاک آؤٹ کرنے کے بعد آ سکتی ہے. وہ پہلے نہیں آ سکتی درمیان میں. جس طرح گورنر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک اجلاس کے اوپر وہ ڈبل سٹوری اجلاس مانگے اور کہے کہ جی یہ اجلاس تو چل رہا ہے, ایک اور اجلاس آپ بلا لیں. اس کے لیے علیحدہ اجلاس چاہیے. کیوں چاہیے وہ بھی میں آئین قانون سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یہ واضح ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے, وہ موشن آف نو کانفیڈنس میں ہم نے کوئی نہیں ایک ووٹر بھی وہاں جانے دینا, نہ ہم نے کچھ ثابت کرنا ہے. یہ اکثریت ثابت کرنی ہے. 186 لوگ دکھا کے ہاؤس میں امپورٹڈ رجیم نے کہ حمزہ ککڑی یا ان کے کسی دوسرے امیدوار کے پاس اتنے لوگ ہیں, اگر ہیں تو پھر موشن آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی, نہیں ہے تو موشن آف نو کانفیڈنس ول ڈائی, وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. ہم نے نہ جانا ہے, ہماری انسٹرکشن ہوگی, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی, اس کے نوٹس بنیں گے. رات کو میں نے سجیسٹ کیا تھا, ہم وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں 23 کو اعلان کیا تھا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, اور ادھر تحریک عدم اعتماد ابھی جمع ہوئی ہے, اس کے بعد پیش ہوگی, تو آئین کیا کہتا ہے کہ 3 دن تک اس کے اوپر نیگوشیشن. 3 دن نہیں ہے وہ, میں آئین ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ایک اور سوال بھی لے لیں. سر آج تک پاکستان میں کسی جرنلسٹ کو پروٹیکشن نہیں دی گئی, نے ان کے ساتھ ملایا. ارشد شریف شہید کو شہید کیا, یہاں تک کہ مطلب سپریم کورٹ نے 40 دن بعد سوموٹو ایکشن لے لیا, وہ بھی 40 دن بعد لے لیا ہے, اس کو بھی 1 مہینے تک ملتوی کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کل رات یہاں پر جو واقعہ ہوا ان کو انصاف مل سکتے ہیں؟ انصاف کے لیے ہم لڑیں گے, مل سکتا ہے یہ طے کریں گے اگر نہ ملا ٹھیک ہے, لیکن لڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنا, راستہ چننا, قانون آئین کے جو راستے ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ العزیز ایکسپلور کریں گے. اچھا, میں جو آپ کو بتا رہا تھا, اب آ جائیں جی اگلے سوال پہ جو آپ نے پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ جو موشن آف نو کانفیڈنس, میں نے آپ کو بتایا کانفیڈنس لینا ہے, وہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرویز الہی یا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس صوبے کا, اس کو اپنے ووٹ ظاہر کرنے پڑتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کا ہاف. یہ جو موشن آف کانفیڈنس ہے موجود ممبر
کہ جتنے موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کے علم میں ہے کسی کے کہ شہباز شریف نے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لیا؟ تو اپنے گھر سے بسم اللہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو سر کل اجلاس انہوں نے پوسٹ پون کر دی. اس خوف سے کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، وہ اجلاس چھوڑ کے بھاگے. ایک اب آ جائیں دن کتنے لگیں گے. کل شام کو فیصلہ ہوا تھا، کل شام کو میرے خیال میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہوگا یا آج ہو جائے گا. 3 کلیئر ڈیز چاہیے جب آپ ممبرز کو نوٹس دیتے ہیں. جو بیمار ہے وہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈے، جو ملک سے باہر ہے وہ ٹکٹ ڈھونڈے، واپس آئے اور اجلاس میں آ سکے. 3 دن ہوتے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی دیتا ہے، رولز کہتے ہیں. اس کے بعد 7 دن اور ہیں جن کے اندر، یعنی ٹوٹل 10 دنوں کے اندر موشن ٹاک آؤٹ کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک اسمبلی کا ہی معاملہ تھا جس میں یہ طے شدہ ہے کہ آپ 1-2 دن نہیں دے سکتے، آپ نے ریزنیبل ٹائم دینا ہے. ریزنیبل ٹائم ہوا ہے جو رولز میں پرووائڈڈ ہے وہ 10 دن ہے. تو اچھا آخری بات آپ نے کہی کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ میں تالا لگا دوں گا. یہ وہی ہے نا جو کہتے ہیں میں پنجاب نہیں جاؤں گی پوری بات.